नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की किताब तज़किरतुल औलिया से हम मुख्तलिफ़ औलिया कराम के हालात ज़िंदगी के बारे में जान रहे हैं। पिछली नशिस्त में हमने इस किताब के बाब 17 से हज़रत शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के हालात पर बात की थी। आज हम उसके बाब 18 से हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के हालात मुनाक़ब जानेंगे। तो चलिए देखते हैं हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के हालात मुनाक़ब। आपका इसमें ग्रामी नोमान, वालिद का नाम साबित और आपकी कुनियत अबू हनीफ़ा थी, और आप इल्म शरीयत के महरो माह बनकर आसमानी तरीक़त पर रोशन हुए, और आप ना सिर्फ रमूज़ हकीकत से आगाह थे बल्कि दकीक से दकीक मसाइलो अलूम के मानी व मतलब वाज़े करने में मुकम्मल इदराक रखते थे। और आपकी अज़मत व जलालत की ये दलील है कि गैर मुस्लिम भी आपकी तारीफ़ व एहतराम करते थे, और आपकी इबादत व रियाजत का सही इल्म तो खुदा ही को है। आपको बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा से शर्फ नियाज हासिल रहा, और हज़रत फ़ुज़ैल, हज़रत इब्राहीम बिन उदम, हज़रत बशर हाफ़ी वगैरह ऐसी हस्तियां हैं जो आपके तलामज़ा में शामिल रहीं। आपकी कुनियत का अजीब व गरीब वाक़या ये है कि एक मरतबा कुछ औरतों ने सवाल किया कि जब मर्द को 4 निकाह करने की इजाज़त है तो फिर औरत को कम अज़ कम 2 शौहर रखने की इजाज़त क्यों नहीं? आपने कहा कि इसका जवाब किसी और वक्त दूंगा, और इस उलझन में घर के अंदर तशरीफ़ ले गए। और जब आपकी साहिबजादी हनीफ़ा ने उलझन की वजह दरियाफ्त की तो आपने औरतों का सवाल पेश करके फरमाया कि इसका जवाब देने से कासिर हूँ, और मेरी उलझन का यही सबब है। ये सुनकर साहिबजादी ने अर्ज़ किया कि अगर आप अपने नाम के हमरा मेरे नाम को भी शोहरत देने का वादा करें तो मैं इन औरतों का जवाब दे सकती हूँ। और जब आपने वादा कर लिया तो साहिबजादी ने अर्ज़ किया कि उन औरतों को मेरे पास भिजवा दीजिए। चुनाचे जब वो औरतें आ गईं तो साहिबजादी ने एक प्याली हर औरत के हाथ में देकर कहा कि अपनी अपनी प्याली में तुम सब थोड़ा थोड़ा सा अपना दूध डाल दो। उसके बाद एक बड़ा प्याला उनको देकर कहा कि अब सब प्यालों का दूध इसमें डाल दो। और जब औरतों ने ये अमल किया तो आपने फरमाया कि अब तुम सब इसमें से अपना अपना दूध निकाल लो। लेकिन औरतों ने अर्ज़ किया कि ये तो नामुमकिन है। साहिबजादी ने अर्ज़ किया कि जब 2 शौहरों की शिरकत में तुम्हारी औलाद होगी तो तुम ये क्यों कर बता सकोगी कि ये औलाद किस शौहर की है? इस जवाब से वो औरतें शशदर रह गईं, और इमाम साहब ने उसी दिन से अबू हनीफ़ा की कुनियत इख्तियार कर ली, और अल्लाह ताला ने भी नाम से ज़्यादा कुनियत को शोहरत अता की। जिस वक्त मदीना मुनव्वरा में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर यह कहकर सलाम पेश किया कि अस्सलामु अलैकुम या सय्यदुल मुरसलीन, तो जवाब मिला वा अलैकुमुस्सलाम या इमामुल मुस्लिमीन। बताइए ये शर्फ आप जैसे खुशबख्तों के सिवा किसको नसीब हो सकता है? जब आप दुनिया से किनारा कश होकर इबादत और रियाजत में मशगूल हो गए तो एक रात ख्वाब में देखा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हड्डियों को मज़ार मुक़द्दस से निकल कर अलहदा कर रहा हूँ। और जब दहशत ज़दा होकर आप ख्वाब से बेदार हुए तो इमाम इब्न सैरीन से ताबीर ख्वाब दरियाफ्त की। उन्होंने कहा कि बहुत मुबारक ख्वाब है, और आपको सुन्नत नबवी के परखने में वो मर्तबा अता किया जाएगा कि अहादीस सहिया को मौजूए हदीस से जुदा करने की शनाख्त हो जाएगी। इसके बाद जब दोबारा ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू हनीफ़ा, अल्लाह ताला ने तेरी तख्लीक मेरी सुन्नत के इजहार के लिए फरमाई है, लिहाजा दुनिया से किनारा कश मत हो। आप बहुत ही मोहतात किस्म के लोगों में से थे। चुनाचे एक मरतबा खलीफा वक्त ने तमाम उलमा से एक अहदनामा तहरीर कराकर काजी वक्त इमाम शाफी के पास दस्तखत के लिए भिजवाया, इसलिए कि आप ज़ईफ़ी की वजह से इज्तिमाए उलमा में शरीक नहीं थे। चुनाचे आपने अपनी मोहर सब्त करके दस्तखत फरमा दिए। लेकिन जब ये अहदनामा हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुँचा तो फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन बज़ाते खुद यहाँ मौजूद नहीं हैं, लिहाजा या तो वो अपनी ज़बान से हुक्म दें
یا میں خود وہاں چلوں جب ہی دستخط کر سکتا ہوں۔ جب خلیفہ کے پاس یہ پیغام پہنچا تو اس نے امام شابی سے دریافت کروایا کہ کیا گواہی کے لیے دیدار بھی شرط ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یقیناً دیدار شرط ہے۔ خلیفہ نے پوچھا کہ پھر آپ نے بغیر دیکھے ہوئے دستخط کیسے کر دیے؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ مجھے یقین کامل تھا کہ آپ ہی کا حکم ہے، اس لیے دستخط کر دیے۔ خلیفہ نے کہا کہ قضاء کے عہدے پر فائز ہو کر آپ نے خلاف شرع کام کیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس عہدے پر کسی اور کا تقرر کر دوں۔ چنانچہ خلیفہ کے مشیروں نے امام ابو حنیفہ، حضرت سفیان، حضرت شریع اور حضرت مشعر کے نام قاضی کے عہدے کے لیے پیش کیے، اور جب طلبی پر چاروں حضرات دربار کی طرف چلے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کسی بہانے سے یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا، اور سفیان تم فرار ہو جاؤ، اور مشعر تم پاگل بن جاؤ۔ اس طرح شریع کو اس کے عہدے کے لیے منتخب کر لیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو راستے ہی میں سے فرار ہو گئے، اور جب یہ تینوں داخل دربار ہوئے تو خلیفہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عہدہ قبول کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں عربی النسل نہیں ہوں، اس لیے سرداران عرب میرے فتاویٰ کو غیر مستند تصور کریں گے۔ لیکن اس وقت جعفر بھی دربار میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ قاضی کے لیے نسب کی ضرورت نہیں بلکہ علم کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے، لیکن میں اپنے اندر اس عہدے کی صلاحیت نہیں پاتا۔ خلیفہ نے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر ایک جھوٹے کو یہ عہدہ تفویض نہیں کیا جا سکتا، اور اگر میرا قول سچا ہے تو جس میں قاضی ہونے کی صلاحیت نہ ہو وہ خلیفہ کا نائب و قاضی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد خلیفہ نے حضرت مشعر کو عہدہ قبول کرنے کو کہا، لیکن وہ پاگل بن گئے تھے۔ دوڑ کر خلیفہ کا ہاتھ پکڑا اور بیوی بچوں کی خیریت معلوم کرنے لگے۔ چنانچہ خلیفہ نے دیوانہ سمجھ کر ان کو بھی چھوڑ دیا، لیکن جب حضرت شریع سے اصرار کیا تو انہوں نے یہ عہدہ قبول کر لیا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام عمر ان سے ملاقات نہیں کی۔ کچھ بچے گیند کھیل رہے تھے اور گیند اتفاق سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آپ ہی کے سامنے آ گری، اور بچوں میں سے خوف کے مارے کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ آپ کے سامنے سے گیند اٹھا لے۔ لیکن ایک لڑکے نے بھاگ کر آپ کے سامنے سے جب گیند اٹھائی تو آپ نے فرمایا کہ یہ لڑکا حرامی ہے، کیونکہ اس میں حیا کا مادہ نہیں ہے۔ اور جب معلومات کی گئیں تو پتہ چلا کہ وہ لڑکا واقعی ہی حرامی تھا۔ ایک شخص آپ کا قرض دار تھا اور اسی کے علاقے میں موت واقع ہو گئی، اور جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز جنازہ کے لیے وہاں پہنچے تو ہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور موسم بھی بہت گرم تھا، لیکن آپ کے مقروض کی دیوار کے پاس کچھ سایہ تھا۔ چنانچہ جب لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں تو آپ نے فرمایا کہ صاحب خانہ میرا مقروض ہے، اس لیے اس کے مکان کے سایہ سے استفادہ کرنا میرے لیے جائز نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ قرض کی وجہ سے جو نفع بھی حاصل ہو وہ سود ہے۔ کسی مجوسی نے آپ کو گرفتار کر لیا اور انہی میں سے کسی جابر و ظالم مجوسی نے آپ سے کہا کہ میرا قلم بنا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہرگز نہیں بنا سکتا، اور جب اس نے قلم نہ بنانے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محشر میں فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ظالموں کو ان کے معاونین کے ہمراہ اٹھاؤ، لہٰذا میں ایک ظالم کا معاون نہیں بن سکتا۔ آپ 300 نفل ہر شب میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن راستہ میں کسی عورت نے دوسری عورت کو اشارہ سے بتایا کہ یہ شخص رات میں 500 نفل پڑھتا ہے، اور آپ نے ان کی گفتگو سن لی، پھر اسی رات سے 500 نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ پھر ایک دن راستہ میں کسی نے کہہ دیا کہ یہ 1000 نفلیں رات میں پڑھتے ہیں، چنانچہ اسی رات سے آپ نے 1000 نفلوں کو معمول بنا لیا۔ پھر آپ کے کسی شاگرد نے عرض کیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ رات بھر بیدار رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج سے یقیناً پوری رات بیدار رہا کروں گا، اور جب شاگرد نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ بندے اپنی اس تعریف کو پسند کرتے ہیں جو ان میں نہیں ہے، اور میں ایسے گروہ میں شامل ہونا نہیں چاہتا۔ اور اس دن سے آپ نے مکمل 20 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، اور طویل سجدوں کی وجہ سے آپ کے گھٹنوں میں اونٹ کے گھٹنوں جیسے گٹے پڑ گئے تھے۔ حضرت داؤد طائی کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک کبھی آپ کو تنہائی یا مجمع میں ننگے سر اور ٹانگیں پھیلائے نہیں دیکھا۔
اور جب میں نے عرض کیا کہ تنہائی میں کبھی تو ٹانگیں سیدھی کر لیا کیجیے، تو فرمایا کہ مجمع میں تو بندوں کا احترام کروں اور تنہائی میں خدا کا احترام ختم کر دوں، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ ایک رئیس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قلبی اناد رکھتا تھا اور نعوذ باللہ ان کو یہودی کہا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے اس سے فرمایا کہ میں ایک یہودی کے ساتھ تیری لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے غصہ سے کہا کہ آپ امیر المومنین ہو کر ایسی باتیں کرتے ہیں، میں تو ایسی شادی کو قطعاً حرام تصور کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے حرام کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں ایک یہودی کے نکاح میں دے دیں۔ وہ آپ کا اشارہ سمجھ گیا اور توبہ کر کے اپنے برے خیالات سے باز آ گیا۔ ایک مرتبہ آپ حمام خانہ میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک برہنہ شخص آ گیا اور کچھ لوگوں نے اس کو فاسق اور کچھ نے ملحد تصور کیا۔ اس کو دیکھتے ہی امام صاحب نے آنکھیں بند کر لیں، اور جب اس شخص نے پوچھا کہ آپ کی روشنی کب سلب کر لی گئی، فرمایا کہ جب سے تیرا پردہ سلب کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی قدریہ مسلک والے سے مباحثہ کرتا ہے تو 2 باتیں ہوتی ہیں، یا تو کافر ہو جاتا ہے یا مذہب سے منحرف۔ پھر فرمایا کہ میں بخیل کی شہادت اس لیے قبول نہیں کرتا کہ اس کا بخل ہمیشہ اپنے حق سے زیادہ کا طالب رہتا ہے۔ کچھ لوگ تعمیر مسجد کے سلسلہ میں برکت کے خیال سے امام صاحب سے بھی چندہ لینے پہنچ گئے، لیکن یہ بات آپ کو ناگوار سے ہوئی اور شدید اصرار پر آپ نے بادل نخواستہ 1 درہم دے دیا۔ اور جب آپ کے شاگرد نے سوال کیا کہ آپ تو بہت زیادہ سخاوت سے کام لیتے ہیں، پھر یہ 1 درہم آپ کے لیے کیوں بار ہو گیا؟ لیکن کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے درہم واپس کرتے ہوئے کہا کہ یہ کھوٹا ہے۔ آپ درہم لے کر بہت مسرور ہوئے۔ ایک مرتبہ بازار جا رہے تھے کہ گرد و غبار کے کچھ ذرات آپ کے کپڑوں پر آ گئے، تو آپ نے دریا پر جا کر کپڑے کو خوب اچھی طرح دھو کر پاک کیا۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک تو اتنی نجاست جائز ہے، پھر آپ نے کپڑا کیوں پاک کیا؟ فرمایا کہ وہ فتویٰ ہے اور یہ تقویٰ۔ منقول ہے کہ جب حضرت داؤد طائی کو لوگوں نے اپنا رہنما تسلیم کر لیا تو امام صاحب نے پوچھا کہ اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے علم پر عمل پیرا رہو، کیونکہ علم بلا عمل ایسا ہے جیسے جسم بغیر روح کے۔ خلیفہ وقت نے ملک الموت کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اب میری زندگی کتنی رہ گئی ہے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے 5 انگلیاں اٹھا دی، اور جب تمام لوگ اس کی تعبیر بتانے سے قاصر رہے تو خلیفہ نے امام صاحب سے تعبیر پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ 5 انگلیوں سے ان 5 چیزوں کی جانب اشارہ ہے جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ اول، قیامت کب آئے گی؟ دوم، بارش کب ہوگی؟ سوم، حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے؟ چہارم، کل انسان کیا کرے گا؟ پنجم، موت کب آئے گی؟ شیخ ابو علی بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت بلال کی قبر کے نزدیک سویا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب بنی شیبہ سے ایک معمر شخص کو آغوش مبارک میں لیے تشریف لائے، اور مجھے حیرت زدہ دیکھ کر فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا امام اور تمہارے ملک کا باشندہ ابو حنیفہ ہے۔ نوفل بن حبان بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب کے انتقال کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور لوگ حساب کتاب میں مشغول ہیں، اور حوض کوثر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف بہت سے بزرگ کھڑے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں حضور کی اجازت کے بغیر کسی کو پانی نہیں دے سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی دے دو۔ چنانچہ امام صاحب نے مجھ کو 1 گلاس پانی دے دیا، اور سیراب ہو کر پینے کے باوجود بھی پانی میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی۔ پھر میں نے امام صاحب سے تمام بزرگوں کے نام دریافت کیے، تو آپ نے فرمایا کہ دائیں جانب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور بائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس طرح آپ نے 17 افراد کے نام بتائے جن کو میں انگلیوں کے پوروں پر شمار کرتا رہا، اور بیداری کے بعد انگلیوں کے 17 پورے بندھے ہوئے تھے۔ حضرت یحییٰ معاذ رازی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواب میں پوچھا کہ میں آپ کو کس جگہ تلاش کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حنیفہ کے پاس۔ چونکہ امام صاحب کے تفصیلی مناقب بیان کرنا بے حد مشکل ہیں، اس لیے یہاں اختصار سے کام لیا گیا۔ امید ہے
کہ پھر اگلی کسی نشست میں حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تفصیلی حالات زندگی بیان کیے جائیں گے۔ فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس فقیر کو اور آپ سب کو حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور قرآن پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بزرگان اور ان اولیاء کرام کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔